अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहिश तबस्सुम। नाज़रीन, पंजाब में वज़ारत आला के इंतखाब के लिए सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात अभी से लगाने शुरू कर दिए हैं। मुबश्शिर साहब, हम ज़ाहिर डेली ही बात कर रहे हैं वज़ारत आला के इंतखाब के हवाले से। अब तो सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। आपको अब क्या लग रहा है सूरत हाल देख कर कि पंजाब, जो तख्ते पंजाब है, उस पर कौन विराजमान होगा? मुस्लिम लीग नून या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफ लीग के परवेज इलाही साहब हैं वो? देखिए माविद, बज़ाहिर तो बड़ा सिंपल है कि चौधरी परवेज इलाही ने बनना है, क्योंकि उनको 188 वोट हैं और मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के 179 हैं या 180 वोट हैं। तो मैथ्स तो बड़ी सिंपल है, लेकिन अगर इतनी सिंपल होती हर चीज़ तो पहले दिन ही जब रिजल्ट आया था इलेक्शंस का, बाई इलेक्शंस का, तो हमजा शहबाज साहब उस दिन रिज़ाइन कर देते। और उनको तजवीज़ भी दी काफ़ी लोगों ने, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो लाहौर आके बैठ गए और उनकी वो विक्ट्री साइन वाली तस्वीर जो है वो वायरल हो गई और उन्होंने कहा कि हम हमजा शहबाज को बनाकर छोड़ेंगे वज़ीर आला। तो अभी तक तो जरदारी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जिस चीज़ के ऊपर हाथ डालते हैं और उसका अनाउंस कर देते हैं, वो अभी तक तो वो पूरा करते रहे हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि दौड़ें भी लग गई और पहले वो फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे शहबाज गिल की और कि जी फलां जो है उसको 40 करोड़ ऑफर हुआ है, फलां को 25 करोड़ ऑफर हुआ है, ये वो। तो इसका मतलब है कि उनकी सफ़ों में खलबली तो मच गई और यानी और वो दौड़ें भी लगना शुरू हो गई। अच्छा, मुस्लिम लीग नून जो है आज उसने भी इस तरह के इल्ज़ामात लगा दिए जैसा आपने कहा। तो दोनों जमातें एक दूसरे के ऊपर वही हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं और वही चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं कि जिसका वो दूसरे को ब्लेम कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता ही है कि इट कैन बी एनीबडीज गेम। अब कल सुबह को क्या होता है, अगर तो परवेज इलाही बन गए वजीर आला तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा परवेज इलाही की अपनी स्किल सेट होगी। और वो स्किल सेट क्या है कि उनके ताल्लुकात हैं, पीपल्स पार्टी से भी हैं और जगहों से भी हैं। वो जरदारी साहब को मनवाने पे तैयार हो जाते हैं कि जी मैं आपका एजेंडा भी टो करूंगा, आप फिक्र ना करें, आप मुझे बनने दें एक दफ़ा, ये वो। तो ये तो हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि PMLN ने ये ठान लिया है कि बाई इलेक्शंस में जो उनके साथ हुआ है, अगर उन्होंने पंजाब को अलग छोड़ दिया तो आप ज़रा सोचें एक लम्हे के लिए कि इमरान खान की पॉलिटिकल स्टैचर क्या होगा उसका। कि KPK में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है, मोरलेस बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है और पूरे पाकिस्तान की अपोजिशन इमरान खान की गोद में है। वो अकेले अपोजिशन कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो इस वक्त इमरान खान का जो पॉलिटिकल स्टैचर है वो बहुत बड़ा है कि हुकूमत भी वही और अपोजिशन भी वही। तो अब ये नून लीग के लिए डू और डाई वाला मसला है यहाँ पे कि अगर अब उन्होंने इस दफा छोड़ दिया और इलेक्शंस 6 महीने से पहले हो गए, फिर तो इनका पॉलिटिकल आप समझे कीमा बन जाएगा। तो इनको हर हाल में इनके लिए डू और डाई है कि इन्होंने इस हुकूमत को भी लेना है और उसके बाद भले अनरेस्ट हो, भले इकॉनमी खराब हो, इन्होंने कुछ ना कुछ आके डिलीवर भी करना है। तो वो इसलिए पड़े हुए हैं। तो मेरी जो इत्तलात हैं वो ये कि इस वक्त तक 5 अरकान तो मैं कंफर्म आपको बता सकता हूँ PTI के जो मुनहरिफ हो चुके हैं मजीद, और अभी 3 और चाहिए उनको। और लगता ही है कि एक एक वोट अहम है। तो शायद अब यानी आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पर्सनल रिक्वेस्ट की है चौधरी निसार से कि वो आके अपने दोस्त के बेटे के लिए वोट डालें इस बारी। अच्छा, चौधरी निसार जो, उनसे दोनों लोग राब्ते में हैं, इमरान खान भी राब्ते में है और शहबाज शरीफ भी राब्ते में है। लेकिन इमरान खान से तो HSN के वक्त की शायद कोई सलाम दुआ होगी, लेकिन प्रैक्टिकल उनकी दोस्ती जो है वो तो मियां शहबाज से है। सो अगर वो आए तो मुझे लगता है कि उनका वोट भी हमजा को पड़ेगा। सो इट्स टच एंड गो, इट्स अ वेरी टफ फाइट, इट्स अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। इस वक्त इसके ऊपर वैसे ही मैं पहले जो प्रेडिक्शन की थी बाई इलेक्शन की, उसमें मेरे हाथ जले हुए हैं, तो मैं कोई इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ प्रेडिक्शंस करते हुए इस वक्त।
صحیح. اچھا, تحریک انصاف اور کاف لیگ رانا ثناءاللہ صاحب اور دیگر کے خلاف سپریم کورٹ بھی پہنچ گئی. عدالت نے ظاہر ہے اس معاملے میں ان کی سرزنش بھی کی. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے مفروضوں کو بنیاد بنا کر اس طرح سے عدالتوں میں پہنچ جانا یہ ایک صحیح عمل ہے؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے. مجھے عدالت میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے جس کو دکھ ہو اور اس کو عدالت سے انصاف چاہیے ہو, لیکن یہ ہے کہ جن باتوں کو تحریک انصاف بہانہ اور بنیاد بنا رہی ہے, تحریک انصاف خود اس کی گلٹی ہے. 2018 میں مسلم لیگ نون کے پاس 8 لوگ زیادہ تھے اور تحریک انصاف کے پاس 8 لوگ کم تھے. تو تب اس ٹائم پہ جہانگیر ترین کا جہاز اڑنا شروع ہوا اور ہر جگہ وہ پٹے پہ نہ بنا کے لوگوں کو شمولیت کرواتے رہے. اسی طرح سینٹ میں آپ دیکھیں ان کی 38 بندوں کی پارٹی تھی اور 65 ووٹ پڑ گئے. وہ کیسے پڑے؟ آپ نے وہ بھی لوٹا کرایا, ان کو کیا دیا اس کا بھی حساب لگا لیں. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ چودھری سرور جب سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے تو پارٹی کے ووٹ سے زیادہ ان کو ووٹ پڑ گئے. وہ کہ اور عمران خان خود اس کو جسٹیفائی بھی کرتے رہے ہیں کہ جی نون لیگ والے اگر اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے رہے ہیں تو اس میں کیا غلط بات ہے. تو جو تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیتا ہے وہ ضمیر کے مطابق ہوتا ہے, جو ان کے خلاف ووٹ دیتا ہے وہ ضمیر کی مخالفت ہو جاتی ہے. تو یہ تو اپنی اپنی چوائس کی اور اپنے اپنے سوچنے کی بات ہے اور دیکھنے کی بات ہے کہ لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال اصل فیصلہ جو ہونا ہے, جو عدالت میں جا کے ہونا ہے, اب وہ تو ہونا ہے جب ای سی پی کا جو بھی فیصلہ آئے گا تو یا نون لیگ یا پی ٹی آئی اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جائے گی, تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا کرتی ہے, وہ اصل فیصلہ ہے. اچھا سر, وفاقی وزیر خرم دستگیر اور مصدق ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملکی معیشت کو ڈگمگاتے رکھنا یہ عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جب بھی تھوڑے سے بھی مطلب سرگرم ہوتے ہیں تو معیشت فوراً ڈولنے لگ جاتی ہے. ان کے اس الزامات میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی خان صاحب عدم استحکام کے ذمہ دار ہیں؟ کافی سچائی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر معیشت سٹیبل ہو جائے, لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے, روزگار شروع ہو جائے, تو عمران خان کی پالیٹکس جو ہے وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس گورنمنٹ کو جتنا بیک فٹ پہ رکھیں گے کہ لوگ کہیں کہ یار ان سے نہیں چل رہی تو واپس اسی کو دے دو, کسی نہ کسی طرح کم از کم ٹھنڈا تو ہو جائے کسی نہ کسی بہانے. اور ساتھ ہی بیک ڈور عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بھرپور رابطوں کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ ہوئے بھی ہیں ان کے رابطے, لیکن یہ ہے کہ براہ راست ان کا نہیں ہوا, لوگوں کے تھرو. تو وہ کوشش حتی الامکان کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو سیویئر کے طور پہ اس ملک کے سامنے لے کے آئیں. تو ایک ڈاوا ڈول اکانومی جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے عمران خان کو رائٹ ناؤ ایٹ دس پوائنٹ. صحیح. اچھا سر, سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے جون کی جو ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی مد میں بجلی کے نرخوں میں 9 روپے 90 پیسے اضافے کا مطالبہ کر دیا. بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے. مہنگائی کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی 12 سے بڑھ کر 21% تک پہنچ گئی ہے. کیا پاکستان کبھی اس بحران سے نکل بھی سکے گا؟ کیا کبھی ہم سن سکیں گے کہ پاکستان کے حالات اچھے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ہم سن سکتے ہیں پرووائڈڈ ہمارا مشن ایک ہو, گول ایک ہو, آبجیکٹیوز ایک ہو. اور جب میں کہتا ہوں ہم تو میرا مطلب تمام سیاسی جماعتیں, کہ وہ کہیں کہ ہم اپنی سیاسی لڑائیاں کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کو نکالتے رہیں گے, لیکن جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کو ہم نے وہی رکھنا ہے. اب جب پچھلے 1 مہینے میں ڈالر آپ کا ایک دم سے اتنے % بڑھ گیا تو آپ کی ہر امپورٹ جو ہے وہ کاسٹلی ہو گئی, آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ زیادہ بڑھ گیا, آپ کے اوپر جو قرضہ ہے وہ ایک دم سے 15-20% وہ زیادہ ہو گیا. ایگزیکٹ تو کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے, لیکن زیادہ ہو گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجلی کیسے مہنگی نہیں ہوگی یا تیل کیسے مہنگا نہیں ہوگا. تو وہ تو آپ ڈالر میں آپ ڈسپیرٹی جو بذات خود آپ کی مہنگائی کا اور انفلیشن کا باعث بن رہی ہے. آپ اگر ڈالر کا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ملک میں جتنے منی چینجرز ہیں جنہوں نے ایک گند کیا ہوا ہے بہت زیادہ, ان کو بند کرنا پڑے گا, ایف آئی اے کو ان کو اریسٹ کرنا پڑے گا. اور یعنی جو مینیپولیٹ کر رہے ہیں پاکستانی روپی کو, ان کو تعزیرات پاکستان کے تحت سخت سے سخت سزا دینی پڑے گی. کیونکہ خود آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کو یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی حساب کے مطابق پاکستان کا روپیہ جو ہے اور ڈالر اس کا تناسب 184 ہے, 185 ہے. تو آپ $1 آپ 225 پہ دے رہے ہیں جبکہ 185 پہ ہونا چاہیے. تو یہ آرٹیفیشل مینیپولیشن اس کے اندر بہت زیادہ ہے. لیکن آپ نے 3 مہینے ہو گئے اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی نہیں اپوائنٹ کیا, تو وہ بھی ایک ویک ایریا ہے اسی حکومت کا, جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے. تو یہ اگر اپنی سیاست کے علاوہ انٹرسٹ لینا شروع کریں معیشت پہ
تو کوئی سخت فیصلے ہو اور فیصلے ہوں گے تو ریلیف پھر ملے گا عوام کو. بالکل ایسا ہے. اچھا سر، اگر ہم بارشوں کی بات کریں تو پورے ملک میں بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. کہیں 20 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، کہیں 30 سال کا، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. ہر سال جب بارشیں ہوتی ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے. ہمارے ہاں انتظامات پہلے سے کیوں نہیں کیے جاتے؟ مطلب اتنے لوگ مر جاتے ہیں، اتنا جانی مالی ہر طرح کا نقصان ہوتا ہے، تو کون آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار ہے؟ جمہوریت. معذرت کے ساتھ دیکھیں ہمارے ملک میں کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے صوبوں میں کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا تعلق ہے، جو پورا سال اس کی تنخواہیں لیتے ہیں، اس کے اوپر مراد لیتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں. نہ وہ نالوں کی صفائی کرتے ہیں، نہ کینالز کی ڈگنگ کرتے ہیں، نہ اپنا ڈریجنگ کرتے ہیں، نہ ڈیمز بنتے ہیں. آپ کو میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں تھوڑا سا، آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی ذرا آئیڈیا ہو جائے گا کہ جب 2008 میں 2010 میں سیلاب آیا تھا تو پورے پاکستان میں 1.8 ملین 1.9 ملین ایم اے ایف پانی آیا تھا، ملین ایکر فیٹ، جو پانی کو میجر کرتے ہیں جس طرح. اور اگر ایک کالا باغ ڈیم ہوتا ہے اس ملک میں تو اس کی سٹوریج کیپیسٹی 1.6 ملین ایکر فیٹ ہے پانی کی. اچھا، جب آپ اس پانی کی انٹرنیشنل پرائس لگاتے ہیں، جو یہ برف کا پانی آیا یا بارش کا پانی آیا، تو 3 سے 4 بلین ڈالر اس کی قیمت بن جاتی ہے انٹرنیشنلی. اور اس کو آپ سمندر میں جانے دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ نالوں میں نکل جائے، نالیوں میں نکل جائے یہ بارش کا پانی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ ایسٹ دے رہا ہے، آپ اس کو اپنی لائبلٹی میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو اس پہ تو سب کے ساتھ سخت حساب ہونا چاہیے، کڑے سے کڑا حساب ہونا چاہیے. اور اس میں آپ ارریسپیکٹو کہ جو مرضی حکومت رہی ہے، جو مرضی سیاستدان رہا ہے، اس تباہی کا ذمہ دار پاکستان کا ہر شخص ہے، اس لحاظ سے جس کے پاس کوئی نہ کوئی طاقت رہی ہے اور اس نے اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیا. تو اور آپ دیکھ لیں آپ کے پاس کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، اینڈ میں آپ کو جا کے فوج کی منت ترلا کرنا پڑے گا، کیا ہو جی ہمیں بچاؤ جی، اور وہی آئیں گے. زلزلہ ہو تو فوج آئے، بارش ہو تو فوج آئے، سیلاب ہو تو فوج آئے، گندم تقسیم کرنی ہے تو فوج آئے، بجلی کے میٹر جمع کرنے فوج آئے. یعنی تو آپ کے ادارے کر کیا رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے. سر، آپ کو یاد ہے سابق چیف جسٹس صاحب نے ڈیم فنڈ کے لیے کتنی محنت کی تھی اور ڈیم فنڈ اکٹھا بھی ہو رہا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اب تو اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہی اس کا بتا سکتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے وہ تو یہ کہتے تھے کہ جی میں ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا پہرا دوں گا. تو آج تک تو میں نے ان کو دیکھا نہیں پہرا دیتے ہوئے اس کے اوپر، بلکہ میں نے خود بھی، میری فیملی کے کافی لوگوں نے اس ڈیم فنڈ میں، ہم نے اپنی حسب توفیق ہم نے پیسے دیے تھے سب نے. تو باقی بات یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا وہ کہاں چلا گیا. نہ تحریک انصاف کی حکومت نے بتایا، کیونکہ 4 سال تو ان کی حکومت رہی، کہ اس کے بجٹ میں الوکیشن کیا تھی، کہاں گیا وہ جو جمع ہوا. نہ ثاقب نثار صاحب نے زحمت کی پبلک کو بتانے کی. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں بھی ہمیں خود پتہ کرنا چاہیے، مجھے چاہیے کہ میں پتہ کروں اس کا. بالکل ایسا. اچھا، ایک اور سر اہم خبر آج یہ ہے کہ ملک میں جو خودکشی سے بچانے والی دوا ہے اس سمیت بہت ساری اہم جو ادویات ہیں وہ اب ناپید ہو گئی ہیں. اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ ڈالر کی قدر بڑھی ہے تو خام مال مہنگا ہو گیا ہے، تو کمپنیاں ادویات بنا نہیں رہی. تو اس طرح تو پھر لوگ اپنی جانوں سے جائیں گے. یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے پاکستان کی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس کو بڑا پرابلم ہو رہا ہے. ان کی ہماری ایل سیز نہیں اب آنر ہو رہی، کیونکہ دیکھیں جو ہماری فارما پروڈکٹس ہیں، جو دوائیاں ہیں، ان کا جتنا را مٹیریل ہے وہ تو امپورٹ ہوتا ہے، باہر سے آتا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی کیش دے دو، پیسے ڈالر دے دو اور اپنا مال اٹھا لو، ایل سی پہ تمہاری اعتبار نہیں، کبھی بھی خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو سکتی ہے. تو آپ ابھی تو ایک دوائی کی بات کر رہی ہیں، ابھی تو آنے والے دنوں میں اگر یہی حالات رہے تو آپ کی ہر قسم کی دوائی جو ہے وہ یہاں پہ ناپید ہو سکتی ہے. اور یہ وہ پرابلمز ہیں جو ہمارے سیاستدان نہیں سوچتے. ہم اپنی اپنی لڑائی اور اپنی اپنی جمہوریت کے لیے، جو ہماری نظر میں جمہوریت ہے، اس کے لیے ہم سب کو قربان کری جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. سر ویسے ہمارے ملک میں ادویات یوز بھی بہت ہوتی ہیں. اینٹی بایوٹک تو ایسے دی جاتی ہے جیسے ذرا سا گلا خراب ہوا اور اینٹی بایوٹک. نہیں، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لے بھی تو لیتے ہیں نا. ہمارے یہاں بغیر پرسکرپشن کے دوائی مل بھی جاتی ہے اوور دا کاؤنٹر، ہر ایک کو، بچے تک کو مل جاتی ہے. تو وہ بذات خود ایک بہت بڑا ظلم ہے. یہاں آسٹریلیا میں اگر آپ کو اینٹی بایوٹک لینی ہے تو یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، آپ کو اینٹی بایوٹک ملتی ہی نہیں ہے ایسے. اور چھوڑیں جی، جب میں باہر جاتا ہوں کہیں پہ بھی، انگلینڈ یا کہیں اور، دبئی وغیرہ،
مجھے اپنی دوائیاں پاکستان سے لے کے جانی پڑتی ہیں، ورنہ وہاں پہ ختم ہو جائیں اور میں کہوں جا کے جی پلیوکس دے دیں یا یہ کر دیں تو یہ مجھے دے دیں تو دوائی اپنا کولیسٹرول کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں جی پرسکرپشن لے کے آئیں، اور پرسکرپشن ان کے ڈاکٹرز کی چاہیے ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ آپ یہاں سے ڈاکٹر مبشر لقمان کی لکھی ہوئی پرسکرپشن لاہور سے آپ وہاں لے کے جائیں اور آپ کو فارمیسی جو ہے دوائیاں دے دے گی، تو ہمیں لے کے جانی پڑتی ہے. تو بڑا اسٹرکٹ کنٹرول ہے فارما انڈسٹری کے اوپر باہر کی دنیا کا. ہمارے یہاں ہر ایک آزاد ہے تو وہ بھی آزاد ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں بہت شکریہ آپ کا مبشر لقمان صاحب آج کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.